नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारा सबक दौरा कुरान का 5वां सबक है। 5वें पारे के अहकाम व मसाइल का ख़ुलासा है। 5वें पारे में जो बयानात किए गए, 5वें पारे में जो अहकाम व मसाइल बयान हुए हैं, उनका इख्तिसार के साथ बयान होगा। आयत नंबर 24 से आगाज़ हो रहा है 5वें पारे का, सूरत निसा की 24 नंबर आयत का। पीछे जो बात की जा रही है वो हराम रिश्तों की बात की जा रही है, मुहर्रमात जिनके साथ मर्द की शादी नहीं हो सकती, उन रिश्तों की बात की जा रही है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं वल मुहसनातु मिनन निसाई, और शादीशुदा औरतें वो भी हराम हैं तुम पे, उनके साथ निकाह नहीं हो सकता। याद रखिएगा, निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। इस्लाम ने तो मंगनी के ऊपर मंगनी करने से भी मना फरमाया है। मंगनी अगर टूट गई है तो फिर ही मंगनी की जा सकती है। खितबा अलल खितबा, मंगनी के ऊपर मंगनी भी नहीं की जा सकती। तो फरमाया इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, मगर जिसके मालक बने तुम्हारे दाएं हाथ, मतलब लोंडियाँ। अच्छा, लोंडियों का कॉन्सेप्ट जो है इस्लाम में, वो अच्छी तरह से समझ लें। ये इस्लाम से पहले का था। बाद लोग ये समझते हैं शायद ये इस्लाम ने लोंडियों का और ग़ुलामों का सिस्टम बनाया है। ऐसा नहीं है। इस्लाम से पहले का लोंडियों का और ग़ुलामों का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इस्लाम ने उसको बहुत शफाफ बनाया है और ग़ुलामों के भी हुकूक मुकर्रर किए हैं। तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ग़ुलामों के भी हुकूक को मुकर्रर करेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया, लोगों अस्सला नमाज का ख्याल रखना। नमाज का यानी आखिरी जो बातें थी वो मा मलकत ऐमानुकुम, और जिसके मालक बने तुम्हारे दाएं हाथ, यानी तुम्हारी लोंडियाँ या तुम्हारे ग़ुलाम। और इस्लाम ने ग़ुलाम आज़ाद करने की फजीलत बताई कि लोगों को आज़ाद किया जाए, ग़ुलाम बनाने से मना किया, लोगों को आज़ाद किया जाए। तो ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग, और शादी जो है तब तो बेअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, कि तुम पाक दामनी इख्तियार करने वाले हो। फ़ातूहुन्ना उजूरहुन्ना, उनके हक महर दो। तो शादी में एक तो गवाह ज़रूरी हैं, और इसी तरह हक महर मुकर्रर करना ज़रूरी है। वो कितना है, जितना भी हो, जितनी किसी के पास ताकत है उतना हक महर मुकर्रर करना चाहिए। इन अल्लाह का अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। वमल्लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसिनातिल मुमिनात, जो तौल की कुशादगी की ताकत नहीं रखते, पाक दामन यानी जो मोहसन औरतें हैं, पाक दामन हैं और मोमिन हैं, फ़मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, तुम्हारे तो लोंडियों के से निकाह कर लिया जाए। अच्छा, लोंडियों से ज़ाहिर बात है वो इतने पैसे नहीं लगते थे, आज़ाद औरतों को हक महर ज़्यादा देना पड़ता था। आज भी अरब में हक महर बहुत ज़्यादा मुकर्रर किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो हक महर को मजाक बनाया जाता है, 1000 रुपया रख दें जी, 500 रख दें जी, 2000 रख दें जी, तो एक मामूली सी रकम रखी जाती है। हालांकि शादी ब्याह पे इतने अखराजात कर दिए जाते हैं, लेकिन जो सबसे अहम ख़र्चा होता है वो हक महर है। हक महर मुकर्रर करना, तो जितनी ताकत हो, मिसाल के तौर पे एक शख्स 2 लाख रुपया वलीमे पे लगाता है, तो उसे चाहिए 2 लाख ही हक मुकर्रर करे, हक महर मुकर्रर करे, मतलब जितनी ताकत है। ज़ाहिर बात है वलीमा भी इंसान को उतना ही करना चाहिए जितनी ताकत है। तो बाज़ लोग जो है सोना चांदी जो है वो ज़्यादा बनवा लेते हैं सिर्फ, और वो भी बाद में वापस ले लेते हैं। तो ये भी बहुत गलत बात है। जो चीज़ गिफ्ट दे दी जाती है वो वापस लेना हरगिज़ भी जायज़ नहीं है। फरमाया कि गिफ्ट दे के वापस लेने वाला ऐसे है कल भी कुत्ते की तरह है, जो अपनी कै में यानी कै करके तो चाटता है। तो बहरहाल हक महर के हवाले से बड़ी अहम चीज़ है हक महर और गवाह। और औरत के लिए वली की इजाज़त, वली मीन्स जो उसका निगरान है मर्दों में से, वो बाप है, भाई है, इस बेटा भी हो सकता है। इसी तरह वली जो है मामू चाचू, ये रिश्ते जो होते हैं ये वली इंसान के बन सकते हैं। लेकिन सबसे बाप है तो बाप, फिर भाई, फिर इसके बाद आगे।
یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ 26 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے دین کو، وَیَہْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے، وَیَتُوبَ عَلَیکُم، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تمہاری، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو، یہ رمضان مبارک توبہ کا مہینہ ہے، ہم توبہ کریں، رجوع کریں اللہ کی طرف، لیکن وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّہَوَاتِ، جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، أَن تَمِیلُوا مَیْلًا عَظِیمًا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم خواہشات کے پیچھے پڑ جاؤ اور خواہشات کی پیروی کرو۔ یرید اللہ أن یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ نے یہ دین نازل کیا ہے تمہارے اوپر، وہ آسانی کے لیے نازل کیا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا، اس آیت میں بھی یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ دین اسلام آسان ہے۔ جب دینی مسئلہ بیان کرنا ہو، احکام بیان کرنے ہوں، تو یہ سب سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ سب سے اہم بات وہ دین میں آسانی کی ہے۔ دین آسان ہے، دین کے جو مین اصول ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے آسانی پیدا کرنا، طہارت، پاکیزگی، شرم و حیا جس مسئلے میں ہو، احتیاط جس مسئلے میں ہو، آسانی جس مسئلے میں ہو، اس کو اختیار کیا جائے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، آپس میں مال ایک دوسرے کے باطل طریقے سے نہ کھاؤ، غلط طریقے سے نہ کھاؤ، دھوکے سے، فراڈ سے نہ کھاؤ۔ ہاں، تجارت کرو، ظاہری بات ہے جب تجارت کی جاتی ہے کچھ دو کچھ لو، فائدہ لیا بھی جاتا ہے، فائدہ دیا بھی جاتا ہے، تو فائدہ دینا بھی چاہیے، لینا بھی چاہیے۔ اچھا جی، 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ رمضان سے لے کر رمضان تک گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے احتساب سے اور ایمان سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جس نے قیام اللیل کیا رمضان میں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح 5 نمازیں جو ہیں وہ کفارہ ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، توبہ کیے بغیر ہی وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، راستے سے پتھر ہٹانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سلام لیتے ہیں کسی سے، السلام، ہاتھ ملایا، تو ہاتھ ملانے سے فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ جو ہاتھ ملاتا ہے تو علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا زبردست اسلام کا سوشل نظام ہے۔ تو یہاں بیان کیا جا رہا بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچو گے تو چھوٹے تو اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا تمہیں، اور تمہیں مدخلاً کریما میں داخل کرے گا، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ بڑے گناہ کون سے ہیں جی؟ اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ بڑے گناہوں کی تفصیل جو بیان کی جاتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جن گناہوں سے منع کیا گیا، مثال کے طور پہ جھوٹ نہ بولو، نماز نہ چھوڑو، نماز میں سستی نہ کرو، والدین سے اونچا نہ بولو۔ اسی طرح وہ گناہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو یہ کام کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، وہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح وہ گناہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس بندے کے اوپر، کرنے والے کے اوپر لعنت ہے، تو وہ بھی کبیرہ گناہوں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو جن گناہوں سے منع کیا گیا کہ وہ کام نہیں کرنے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، یہ رمضان المبارک استغفار کا مہینہ ہے، معافی مانگنے کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ آئیں ہم مل کے توبہ اور استغفار کریں۔ اور دیکھو دن گزرتے جا رہے ہیں، 5واں روزہ آج ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلتا، اور رمضان گزر جاتا ہے۔ لیکن کتنی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں پورا رمضان گزر جاتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ میٹنگ کرنے کا ان کو ٹائم نہیں ملتا، وہ استغفار کرنے کا، توبہ کرنے کا، اب اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کا جائزہ لینے کا اور یہ دیکھنے کا اس رمضان مبارک میں میں نے بہتر کیا سیکھا ہے، کیا بہتری کی پلاننگ کی ہے، یہ نہیں کر پاتے، یہ اپنے آپ کو وہ دیکھ نہیں پاتے، تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ 32 نمبر آیت میں خواتین کو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے حقوق اسلام نے بیان نہیں کیے اور مردوں کو زیادہ اہمیت دی ہے، تو بعض خواتین نے کہا کہ ہم مرد کیوں نہیں ہیں، ہم بھی اگر مرد ہوتی تو ہم ایسے کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں اور عورتوں تمہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، جو تمہیں مرتبہ دیا گیا ہے اسی کو سنبھالے رکھو، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس
فضیلت کی تمنا نہ کرو جو تمہیں رب نے ایک دوسرے پہ دے رکھی ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. وللنساء نصیب مما اکتسبنا, اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید مرد افضل ہیں عورتوں سے. ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے. مرد افضل کوئی نہیں. مرد افضل نہیں ہے. افضل کون ہے؟ جو نیکیاں کرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, معزز وہ ہے اللہ کے ہاں جو متقی ہے, جو پرہیزگار ہے. وہ مرد بھی ہو سکتا ہے, وہ عورت بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کے لیے ایک اپنا حصہ ہے جو وہ کمائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کی کمائی جو ہے مردوں کو دے دی جائے یا مردوں کی کمائی عورتوں کو دی جائے. تو یہاں تو وللرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے اپنا حصہ ہے, عورتوں کے لیے اپنا اپنا حصہ ہے. واسألوا اللہ من فضلہ, اللہ سے فضل مانگا کرو, یعنی جو رب نے مقرر کر دیا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ عورت کہے جی نکاح کے معاملے میں عورت کی مطلب ولی عورت کیوں نہیں بن سکتی, ماں نہیں بن سکتی, بہن نہیں بن سکتی, اور عورت مرد سے یاد رکھیے گا نکاح کے معاملے میں مرد پابند نہیں ہے اور مرد کے اوپر شرط نہیں ہے کہ وہ اپنے ولی سے باپ سے اجازت لے, جبکہ عورت کے لیے ضروری ہے. تو کوئی کہے کیوں ایسا ہے؟ اسی طرح مرد جو ہے اس کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے. تو کوئی کہے جی عورت کا ایسے کیوں نہیں ہے, عورت کے اوپر اتنی سختیاں کیوں ہیں؟ تو ہر دماغ والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ مرد کا جو معاملہ ہے اس نے کمائی بھی کرنی ہے, باہر کام بھی کرنے ہیں, فصلوں میں بھی باہر بھی, جبکہ عورت کے لیے فرض نہیں ہے یہ کرنا. اور مرد کا جو معاملہ ہوتا ہے سطر, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت کا جو سطر ہے اس میں وہ بے حیائی اور فحاشی پھیلنے کا اندیشہ ہے جس سے نسل انسانی تباہ ہو سکتی ہے. جس طرح یورپ میں آج نسل انسانی تباہ ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے, خاندانی نظام برباد ہو رہا ہے. تو ہر ایک مسئلے کے پیچھے بہت بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے چھوٹے دماغ میں نہیں آتی, ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہر وقت کیا کہیں, اے اللہ ہم تیرے پہ راضی ہیں, تیرے دین پہ راضی ہیں, قرآن پہ اسلام پہ راضی ہیں. یہ ہے دین اسلام. تو جو اسلام نے ہمیں حکم دیا, جو عورت کے لیے دوپٹہ لینا ضروری ہے, مرد کے لیے دوپٹہ لینا ضروری نہیں ہے. ٹوپی لینا جو ہے ٹھیک ہے, پہنی ہے ٹوپی تو اچھی بات ہے, وہ ایک شعار ہے اسلام کا, اس کے مطابق زندگی گزاریں ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. تو باہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے فضل مانگا کرو, دعائیں کیا کرو, اللہ تمہیں فضیلتیں عطا فرمائے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مرد یہ کہیں جی ہمیں عورتیں کیوں نہیں ہیں, عورتیں کہیں جی ہم مرد کیوں نہیں ہیں. تو یہ بات درست نہیں, بلکہ اسلام نے تو فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں ان کے اوپر بھی لعنت فرمائی, اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں ان کے اوپر بھی لعنت فرمائی. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پہ نگران ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے افضل بنایا ہے. وبما انفقوا من اموالهم, کیونکہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. فالصالحات, صالح عورتیں, قانتات, اچھا یہ عورت ایک صالح عورت جو ہے وہ یہ اس کی صفات ہیں. جو خواتین سن رہی ہیں ان کے لیے خصوصی طور پہ ہے, یہ قلم کے ساتھ لکھ لیں, یہ صفات اپنائیں, اللہ تعالیٰ کی خاص بندیاں بن جائیں. فالصالحات یہاں بیان کیا جا رہا ہے نگران ہے, یعنی حفاظت کرنے والا ہے مرد. فالصالحات, پس نیک عورتیں, قانتات, تابعدار, حافظات للغیب, غیب میں حفاظت کرنے والی. بما حافظ اللہ, جس کا اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن, وہ عورتیں جن کے اعراض سے تم ڈرتے ہو, نافرمانی سے, فائزوہن, ان کو نصیحت کرو. 3 اس کے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کی بیوی ہے تو وہ بات نہیں مان رہی, وہ سرکشی پہ اتر آئی ہے, تو 3 سٹیپ ہیں, اس کو نصیحت کی جائے. نصیحت یاد رکھیے گا خیر خواہی کا نام ہے, خیر خواہی کی جائے, عزت اور احترام کیا جائے. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اور دوسرا سٹیپ یہ ہے بستر علیحدہ کر دیا جائے. تیسرا سٹیپ جو ہے وَاضْرِبُوهُنَّ, ضرب جو ہے ان کو سزا دی جائے. اب سزا جو ہے وہ کئی طرح سے دی جا سکتی ہے. کھانا نہ کھانا, جی میں تیرے ہاتھ کا, میں مثال دے رہا ہوں, کھانا نہیں تیرے ہاتھ کا کھائیں گے, اچھا جی بولیں گے نہیں جی تیرے ساتھ, مطلب کوئی بھی طریقہ سزا کا اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن سزا سے مراد یہاں جانوروں کی طرح مارنا نہیں ہے. اسلام نے اس کو بڑی سختی سے منع کیا ہے. فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی عورت پسند ہے, مطلب اس کے
معاملات صحیح ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ صحیح طرح سے ہو، نہیں پسند تو لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ فساد کرنا، مارنا اور اسی طرح گالیاں دینا، اس سے بہتر ہے کہ طلاق دے دو، علیحدہ ہو جاؤ۔ فلا تبغوا علیہن سبیلا، اگر وہ اطاعت کر لیں تمہاری تو کوئی راستہ نہیں ہے پھر ان پر۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اور بہت بڑا ہے۔ یاد رکھیے گا خواتین کو پابند کیا گیا کہ مردوں کی اطاعت کرنی، کیونکہ مرد نگران ہے تو فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے۔ مشورہ عورت کو دینا چاہیے، مرد کو لینا بھی چاہیے، لیکن فائنل اتھارٹی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا گھریلو نظام بہترین ہو سکے تو مرد کی بات فائنل حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ ڈکٹیٹر بن جائے اور وہ جو مرضی آرڈر سناتا پھرے لوگوں کو، ایسا نہیں ہے، لیکن فائنل ڈیسیژن لینے کا اختیار اللہ نے مرد کو ہی دیا ہے۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اپنی بیوی کو بلاتا ہے رات کو خصوصی تعلق کے لیے اور وہ نہیں آتی تو ساری رات فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اچھا اس کو کئی لوگ بڑا الٹا کر کے لیتے ہیں جی، یہ دیکھو جی یہ کیا ہے، عورت کا دل نہیں چاہ رہا تو یہ ایسا کیوں ہے۔ دیکھیں جو بیماری کے ایام ہیں اس میں تو تعلق رکھنا حرام ہے، لیکن جو مطلب صحیح دن ہیں جن میں تعلق رکھنا ٹھیک درست ہے، تو جب اسلام نے پابند کر دیا آپ کو خواتین کو اس حوالے سے، تو پھر اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، کیونکہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس میں مرد کا بہت زیادہ طاقتور رب کریم نے کر دیا ہے نظام، اور عورت کا جو جنسی خواہش کا معاملہ ہے وہ ہوتا ہے لیکن مرد کی بنسبت بہت کم ہوتا ہے۔ اسی لیے مرد کو اجازت دی گئی 2 3 3 4 4 نکاح کرنے کی۔ تو مرد کی پاکیزگی کے لیے، مرد کی آنکھوں کی پاکیزگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب مرد اپنی بیوی، دیکھو اپنی بیوی ہے نا، تو میاں بیوی ہیں دونوں، تو پھر بات ماننا تو ضروری بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو عورت بات نہیں مانتی اس حوالے سے تو اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اچھا یہ کرنے کے باوجود بھی اگر شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اگر بات ان کی نہیں بن رہی، نباہ نہیں ہو رہا، تو پھر کوشش کرو ایک حاکم، ایک اچھا انسان عقل مند مردوں میں سے اور ایک مرد کے خاندان میں سے، ایک عورت کے خاندان میں سے، دونوں مل کے بیٹھیں گے، دونوں کی باتیں سنیں گے۔ اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں نا تو ہونے اصلاح والے ہونے چاہیے، وہ اصلاح چاہتے ہوں۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا، رہنمائی۔ اب دیکھیں اب اتنی زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، اتنے زیادہ مسئلے ہیں، اگر یہ معاملہ کر لیا جائے، ایک حاکم مرد میں سے ایک عورت میں سے بنایا جائے، دیکھا جائے کہ ان کے اندر لڑائی جھگڑا مسئلہ کیا ہے، اس کا جائزہ لیا جائے، پھر اس کا حل دیا جائے، فیصلہ کیا جائے۔ اگر اصلاح چاہتے ہیں، اگر آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ فسادی ہے تو اس کو انصاف کرنے والا نہیں بنانا، اس کو فیصلہ کرنے والا نہیں بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں نا اصلاح تو اللہ ان کو توفیق دے دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیر، اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا۔ یاد رکھیے گا اب بہت زیادہ اہمیت اسلام میں صلح کروانے کی ہے۔ فرمایا جو بہترین لوگ ہیں وہ صلح کروانے والے ہیں، اور جو بدترین لوگ ہیں وہ لڑائیاں کروانے والے ہیں، خصوصی طور پہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مالوں کو لوگوں کو خرچ دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے اخلاص ہو، خرچ کریں تو اللہ کے لیے کریں، اور جس کا دوست شیطان بن جائے تو اس کا تو پھر بہت برا ہی دوست ہے۔ آیت نمبر 42 کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت ہوگی کافر لوگ یہ چاہیں گے، کافر اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی۔ اچھا دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر دیا، چاہے کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن نافرمانیاں کرتا ہے، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، ان کو زمین میں برابر کر دیا جائے، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نشے کی حالت میں ہوں تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یاد رکھیے اس وقت کی بات ہے جب نشہ کرنا حلال تھا، یعنی اسلام نے بھی حرام نہیں کیا تھا، پھر سٹیپ بائی سٹیپ ایک وقت آیا کہ اسلام نے نشہ کرنا حرام کر دیا، شراب پینا حرام کر دیا۔ فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ اور یہاں تک کہ تم جان لو۔
وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَافِرٍ، اگر کوئی اچھا غسل کرنا مطلب کوئی جنبی ہے، جنابت کی حالت میں ہے، تو پھر غسل کرنا ضروری ہے۔ مسجد سے گزرا بھی مسجد میں نہیں جایا جا سکتا، پاک جگہ ہے، ہاں گزرا جا سکتا ہے۔ گزرا مینز اس طرح کہ راستہ ہی صرف وہ مسجد کا ہے، کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، تو گزرا تو جا سکتا ہے لیکن مسجد میں آیا نہیں جا سکتا نہائے بغیر۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یہاں عورتوں سے چھونے سے مراد ہم بستری ہے کہ عورتوں کے ساتھ ہم بستری کی ہو، تو اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کر سکتے ہیں۔ اچھا تیمم کیا ہوتا ہے؟ تیمم چاہے وہ وضو کی ضرورت ہے چاہے غسل کی ضرورت ہے، طریقہ ایک ہی ہے، دونوں ہاتھ مٹی پہ مارنے ہیں، مارنے مطلب لگائیں اس طرح، پھر پھونک مارنے چاہے تو اس طرح منہ پہ پھیر لیں اور پھر اس طرح ہاتھوں پہ پھیر لیں، تو یہ تیمم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو جن کو کتاب دی گئی ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا، یہ لوگوں کو اگر اختیار دے دیا جاتا نا رزق کا، لوگوں کو رزق کا اختیار دے دیا جاتا تو لوگ تو ایک جو لوگوں کو تل کے برابر جو ہوتا ہے نا، تل بیسیکلی آپ سمجھیں کہ کھجور کا داغا، کھجور کے پیچھے جو ایک نقطہ سا ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے جہاں ایک سائیڈ سے جہاں بیسیکلی وہ لٹکی ہوتی ہے ٹہنی کے ساتھ، تو وہاں ایک جب کھولتے ہیں اس کو تو سوراخ سا بن جاتا ہے، اتنا بھی یہ لوگ نہ دیتے اگر لوگوں کو مالک بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کھاندے نو کو ویہ نہیں سکتا، بھوکے نو کو دے نہیں سکتا۔ کوئی انسان کسی کی کیا اوقات ہے کسی کو دے؟ اور ایک اور بات یاد رکھیں، جب کسی کی اوقات ہی نہیں ہے دینے کی تو ہم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کیوں کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے جئیں، اللہ کے لیے جئیں، اللہ ہی کے لیے جئیں، اللہ ہی کے لیے مریں، نیکیاں کریں تو اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے کرنا تو بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ لوگ تو آپ کو کچھ دے نہیں سکتے، لوگ تو آپ کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے عطا کیا ہے، فقد آتینا، تو یہ جو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کرنے والا بہت برا انسان ہوتا ہے، پسندیدہ انسان ہرگز بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 61 میں منافقین کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ منافقین کا رویہ اللہ کے رسول کے ساتھ بڑا عجیب ہے۔ جب انہوں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ تو وہ اعراض کرتے ہیں، بات ہی نہیں سنتے، اس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور جب کبھی ان سے گناہ ہو جائے تو رسولوں کے پاس آئیں اور کہیں ہمارے لیے استغفار کریں، تو وہ بھی استغفار کریں اور ان خود رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے۔ 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام، اصل اسلام کیا ہے، یعنی مسلمان اصل کون ہے؟ فرمایا فلا وربک، آپ قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک، ہرگز بھی وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصلہ حاکم نہ مان لے، یعنی آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں جو ان کے درمیان ہے، فی انفسہم حرجن، پھر ایک بات کہ وہ فیصلہ ماننا لیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دوسرا دل میں تنگی بھی نہ پائیں، ہوتا ہے نا کہ انسان بعض دفعہ بات مان تو لیتا ہے لیکن دل بڑا تنگ ہوتا ہے، چاہتا ہے میں کیوں مانوں آپ کی بات، تو دل میں تنگی ہوتی ہے۔ جو آپ نے فیصلہ کر لیا وَيُسَلِّمُوا تسلیما، مکمل تسلیم کرے۔ اچھا ایک تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے فیصلہ کیا وہ ہے، دوسرا یہ شریعت جو ہے نا، دین، یہ سارے کا سارا قرآن جو ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے، جو جتنی بھی احادیث ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہی ہوئی باتیں ہیں۔ تو کسی کو دین ہی پسند نہ ہو، یہ دین ایسے کیوں کہتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی عورت یہ کہے جی دین یہ کیوں کہتا ہے کہ خوشبو عورت نے لگا کے باہر نہیں جانا، تو اس کا مطلب ہے یہ مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمان یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو دین بنا دیا ہے، اس کو ہم من و عن تسلیم کر لیں، بالکل اس طرح تسلیم، اور دل میں کوئی تنگی نہ ہو، پھر اچھی طرح سے مان لیں۔ امید ہے اس بات کی آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے، یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ آج کل
مسلمان تو بڑے ہیں لیکن اصل حقیقی مسلمان بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچے مسلمان بنائے. اگر جب ہم سچی اطاعت کر لیں گے نا رسول کی تو کتنا بڑا درجہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں 69 نمبر آیت. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ, یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, مِنَ النَّبِيِّينَ, نبیوں میں سے, صدیقین, اعلیٰ ترین لوگ, شہداء میں سے, اور صلحاء میں سے, وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, یہ بہت ہی شاندار رفاقت ہے. اللہ اکبر. اس طرح فرمایا نا ہم اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم دعا کا کہا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما, ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو انعام کیا. اب یہاں فرمایا کہ انعام اللہ کا کن پہ ہے, تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ ساتھ عطا فرمائے اگر ہم اطاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پیروکار بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں ساتھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ذالک فضل اللہ, ذالک الفضل من اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. 71 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اپنا دفاع پکڑو. جہاد کی بات کی جا رہی ہے. فانفروا ثبات وانفروا جميعا, اکیلے اکیلے نکلو یہاں اجتماعی طور پہ. اللہ اکبر کبیرہ. آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ, لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, اور کمزور مرد اور کمزور عورتیں وہ کہتی ہیں کیا, اور بچے, الَّذِينَ يَقُولُونَ, جو کہتے ہیں رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا, اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, اور کوئی اپنا ولی بنا دو. وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا, مددگار بھیج. اچھا یہ آیت تو اس وقت مکہ میں جو مسلمان رہ گئے تھے ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی تھی, اس وقت یہ نازل کی گئی. لیکن آج دیکھیں کشمیر کے مسلمان ہیں, فلسطین کے مسلمان ہیں, ہمیں جتنی ہو سکے ان کی مدد کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اسلام کو قوت عطا فرمائے اور اتحاد عطا فرمائے مسلمانوں کو. کہ ہمارے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بھی شائع کیے جاتے ہیں اور مذاق بھی اڑایا جاتا ہے اور بنتا بھی کچھ بھی نہیں اس کا. تو اصل میں وجہ یہ ہے کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. جب کوئی دولت انسان کے پاس آتی ہے, ظاہری بات ہے اب مسلمان جو ہیں وہ آج کل جو ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے ہیں, سائنس میں پیچھے ہیں, اسی طرح ساری چیزوں میں وہ تو مغربی لوگ ہی ترقی کرتے جا رہے ہیں اس حوالے سے. اور معاشی طور پہ دیکھا جائے, پھر اسی طرح عسکری طور پہ دیکھا جائے تو وہ لوگ آگے ہیں. اور اب ہمارے عمل کے لحاظ سے دیکھ لیں تو مطلب جو عمل ہے انسانی خدمت کا, اخلاقی اقدار کا, تو وہ لوگ ہم سے کہیں آگے ہیں. تو بہرحال ہمیں یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کالجسد الواحد, مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم سو نہیں سکتا. جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا اخوت اس کو کہتے ہیں, چبھے کانٹا جو کابل میں, ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. پیر و جواں یعنی بوڑھا اور جوان بے تاب ہو جائے کہ افغانستان میں ہمارا مسلمان جو ہے وہ پریشان ہے, دنیا کے کسی کونے میں مسلمان پریشان ہے, ہمارا دل بے تاب ہو جائے کیونکہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. آیت نمبر 78 میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں جہاں بھی تم ہوں گے تمہیں موت پالے گی اگرچہ مضبوط ترین قلعوں میں بھی ہو جاؤ. جب موت کا وقت آ جائے گا نا اس موت کو کوئی تم سے روک نہیں سکتا. 79 نمبر میں اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں حادثہ نہ پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, جو فائدے پہنچتے ہیں, جو کامیابیاں ملتی ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ آپ کی نفس کی طرف سے ہے, رب نے کامیابیاں تمہیں دی ہیں. وما اصابک من سیئہ, جو برائیاں پہنچتی ہیں وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہوتی ہیں. اللہ اکبر, یعنی اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو تم نے کیا ہوتا ہے. جس طرح کہتے ہیں جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈوں نہ دے پیڑ, مطلب جو اب برا کام کرے گا اس کو خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. عدلے کا بدلہ تو ہوتا ہے, اچھے کام کا اچھا انجام ہوتا ہے, برے کام کا برا انجام ہوتا ہے. جی آج لوگ پریشان بڑے ہیں مسئلے. اللہ کے بندو جب ہم دین کو فالو کر لیں گے, شریعت کو فالو کر لیں گے تو پریشانی کاہے کی, کوئی فوت بھی ہو گیا تو ہم کہیں گے بھائی وہ فوت ہو گیا تو ہم نے کون سا بچنا ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اچھائی پہنچتی ہے. اب یہاں یہ بہت بڑا میسج ہے. جو کہتا ہے جی کہتے ہیں نا میں سیلف میڈ انسان ہوں, میں خود محنت کرتا ہوں, میری محنت کی کمائی. بھائی ایسا نہیں ہے. رب کریم نے جو کامیابیاں دی ہیں رب کریم نے دی ہیں. جو انسان کو نقصانات ہوتے ہیں بیسیکلی جو برائیاں پہنچتی ہیں وہ نفس کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر ہم احتیاط کریں, شریعت کی پیروی کریں جس طرح شریعت کی پیروی کرنے کا حق ہے, تو جو مشکلات زیادہ ہوتی ہیں وہ پھر مشکلات انشاءاللہ نہیں ہوں گی. افلا یتدبرون القرآن, لوگوں کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ, اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کی ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس وجہ سے قرآن پھر کہا گیا کہ قرآن مجید میں غور و فکر کرو. 85 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اچھی سفارش کرے گا اس کو حصہ ملے گا, اور جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے اس کو حصہ. یعنی آپ سمجھیں کہ کسی نے کسی کو نیکی پہ لگا دیا, کسی کی ہیلپ کر دی, سفارش کر دی, اس کو بھی ثواب ملے گا. کوئی کسی کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے یا گناہ کی سفارش کر دیتا ہے تو اس کو بھی اس کا نقصان ہوگا. سو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے نیکی کے کاموں میں تعاون کرو, لیکن گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. 86 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہیں زندگی کی دعا دی جائے تو اچھی دعا دو. اچھا اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں سلام کہنا ہے. آپ کو کوئی کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا جواب اس سے بہتر دو. کیا بہتر ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ اس کو کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے پھر کہیں جی حیاک اللہ, بارک اللہ, جزاک اللہ, یعنی کوئی دعا مزید اس کو دیں. تو یہاں سے یہ مراد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. 92 میں قتل کا بیان کیا جا رہا ہے. قتل کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں. قتل متعمد ہوتا ہے یعنی جان بوجھ کے قتل کرنا, اور قتل خطا ہوتا ہے جو کہ غلطی سے قتل ہو جائے. یاد رکھیے قتل کی دیت کیا ہے. قتل کا بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے اور لیکن وہ حکومت نے لینا ہے, اور دیت قتل کی 100 اونٹ ہیں, 100 اونٹ دینے پڑیں گے. آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجاہدین جو جہاد کرنے والے ہیں وہ لوگ اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ برابر ہرگز بھی نہیں ہو سکتے. آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے جن کو فوت کرتے ہیں ظالم انفسہم, جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں, قالوا فیما کنتم, وہ کہتے تھے کہ کیسے تھے تم, وہ کہتے تھے جی ہم تو کمزور سمجھے جاتے تھے, ہجرت نہیں کر سکے. تو ان سے کہا جائے گا کیا زمین اللہ کی وسیع نہیں تھی کہ اگر ایک جگہ پہ تم عمل نہیں کر سکتے تو دوسری جگہ پہ عمل کر لیتے. 101 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ قصر نماز کا کہہ رہے ہیں. یاد رکھیے گا جب انسان مسافر ہوتا ہے اور سفر کتنا 22 کلومیٹر اگر سفر کرنا ہے آپ نے, تو سفر کر کے اتنا, تو ہم قصر نماز پڑھ سکتے ہیں. فجر کی 2 رکعتیں دو ہی ہیں فرض, 2 ہیں, اور مغرب کی 3 ہیں, باقی ظہر عصر اور عشاء کے 2 فرض رہ جاتے ہیں سفر میں. تو یہ رخصت اسلام نے دی ہے اور رخصت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرہ جی, واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ, بارک اللہ. اچھا جی اگلا ہے آیت نمبر 102 میں نماز خوف کی بات کی جا رہی ہے. نماز خوف کیا ہوتا ہے؟ جنگ کے حالات ہیں. تو پھر ایک جماعت جو ہے وہ 1 رکعت پڑھے گی, دوسری جماعت دوسری رکعت پڑھے گی. 104 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دشمن ہیں تمہارے ان کو تلاش کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم درد محسوس کرتے ہو, تکلیفیں تمہیں ہوتی ہیں, تو ان کو بھی درد ہوتی ہے, تکلیفیں ہوتی ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ تمہیں اجر ملے گا اور ان کو اجر نہیں ملے گا. تمہیں اجر کی امید ہے تو انہیں اجر کی امید نہیں ہے. اچھا جی آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سازش کو بیان کیا ہے, شیطان کی چالوں کو بیان کیا ہے. لعنہ اللہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے, لعنت ہو اللہ کی شیطان پہ. اس نے کہا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا, اللہ سے کہا ہے اللہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہوا لوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. میں ان کو خواہشات دلاؤں گا, ان کو حکم دوں گا, وہ جانوروں کے کان چیریں گے. اب جانوروں کے کان چیریں گے, لوگ جانوروں کا کان چیر کے نشان لگا دیتے ہیں, یہ فلاں بت خانے کے نام ہے, یعنی غیروں کے نام اس کو وقف کریں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا, جو شیطان کو دوست بنا لیتا ہے تو وہ بہت بڑے خسارے میں پڑ گیا. یاد رکھیے گا معزز سامعین, خواتین و حضرات, 2 ہی گروہ ہیں یہاں, ایک رحمان کا گروہ ہے, ایک شیطان کا. کچھ شیطان کے دوست ہوتے ہیں, کچھ رحمان کے. تیسرا گروہ کوئی نہیں, درمیانہ کوئی نہیں,
کہ شیطان کو بھی خوش کر لیا اور رحمان کو بھی بات مان لی، ایسا نہیں ہوتا۔ رب کو اخلاص چاہیے، رب کو خلوص چاہیے۔ تو میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے ہم کس گروہ میں ہیں۔ بڑی سادہ سی بات ہے، ہم کس گروہ میں ہیں۔ ہمیں دوستی اپنے رب سے لگانی ہے، نہ کہ شیطان سے۔ اب اس کو مزید آسانی سے سمجھنا ہے تو جو رب کی بات مانتا ہے، رب کی بات کو اہمیت دیتا ہے، وہ رب کا دوست ہے، اور جو شیطان کی بات کو اہمیت دیتا ہے وہ شیطان کا دوست ہے، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ 124 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی نیکی کرے گا، کوئی چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ اب دیکھو یہاں ذکر کیا گیا، جو لوگ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کو مقام ہی نہیں دیا، بار بار اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہیں جو بھی نیکی کے کام کریں گے مومن ہوں گے، شرط ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور ان کی ہرگز بھی مختصر بھی حق تلفی یعنی چھوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کلالہ کو وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُنَّ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ۔ اچھا جی، یہاں 127 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیا جاتا ہے۔ فتویٰ یہ ہے اللہ کا کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان کو حق مہر دے کے ان سے شادی کر لو۔ اچھا، یہاں بڑا واضح ہے کہ شادی میں جو سب سے اہم چیزوں میں ایک ہے پسند کرنا۔ تو اگر مرد کو کوئی عورت پسند ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرے، عورت کو کوئی مرد پسند ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرے، درمیانہ راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 133 میں 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر اللہ چاہے تم سب کو لے جائے اور لوگ دوسروں کو لے جائے، تمہیں بدل کے رکھ دے، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے۔ اگر تم دین مثال کے طور پہ کوئی ظلم ہی کرنے لگ جائے، دین کی بات ماننے ہی نہیں، سرکشی کرنے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے تمہیں ہلاک کر دے اور اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے۔ آیت نمبر 139 میں ایمان والوں سے کہا گیا کہ دوستی لگاؤ تو ایمان والوں سے لگاؤ، دوسروں سے دوستی نہیں لگانی۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا اللہ ان کے عزت تلاش کرتے ہو؟ عزت ساری تو اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 142، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہو خادعہم، اور اللہ جو ہے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اس کا کیا دھوکہ دیں گے؟ وہ انہیں کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، یعنی خود جو ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ اچھا، منافقین کی ایک خصلت یہ ہے وہ نماز پڑھتے ہیں تو بڑی سستی سے پڑھتے ہیں۔ یہ بات ہمیں بڑی اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے کہ ہم نماز میں سستی نہ کریں بلکہ چستی کریں، ایکٹیو ہو کے نماز پڑھیں۔ خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز منافقین کے اوپر بہت باری ہوتی ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا، کیونکہ وہ دنیا کے مقاصد کے لیے جیتا ہے، سو وہ دنیا ہی کے لیے جیتا ہے، دنیا جہاں سے ملے وہیں جاتا ہے، وہیں فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں پڑھا تھا منافق جو ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک عملی اور ایک اعتقادی۔ اعتقادی عقیدے کا منافق اور عملی جس کے عمل منافقوں والے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 4 نشانیاں ہیں منافقین کی، بات کرے تو جھوٹ بولے، جھگڑا ہو تو ہو جاتا ہے، اختلاف تو ہو جاتا ہے تو گالیاں دینا شروع کر دے، اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین نماز میں سستی کرتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز بڑی باری ہوتی ہے۔ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مذبذبین بین ذالک، وہ درمیان میں ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین دوزخ کے سب سے نچلے خانے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز بھی آپ ان کو مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کافروں سے بھی نچلا درجہ منافقین کا ہے۔ اچھا، جہنم گہری کتنی ہے یہ سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے، زوردار آواز آئی، کہا صحابہ سے پوچھا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 سال پہلے جہنم کی گہرائی میں پتھر گرایا گیا تھا، آج پہنچا ہے۔
1000 سال تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اتنا بڑا رب کا نظام، اتنی بڑی جہنم، اتنا گہرا گڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ مگر اچھا یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق بھی توبہ کر سکتا ہے۔ اگر منافق توبہ کر لے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اصلاح کی، واعتصموا باللہ، دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دین کو چھوڑے، اپنا اوڑھنا بچھونا دین بنا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واخلصوا دینہم للہ، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر رہے، فاولئک مع المؤمنین، تو وہ لوگ جو ہیں مومنین میں سے ہوں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، عن قریب اللہ تعالیٰ دے گا مومنین کو بہت بڑا اجر۔ آخری آیت ہے سورۃ اس کی 5ویں پارے کی، دھیان سے سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، لوگو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تمہیں اللہ عذاب دے کے کرے گا کیا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، اگر تم قدر کرو، دین کی بات مانو اور ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کا بڑا ہی قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ کتنی زبردست آیت ہے، کتنا بڑا پیغام ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا، یعنی کہ عذاب نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے جب رشتہ پیدا کیا تو یہ دو محبت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ دنیا میں نازل کیا یہ دو انسانوں سے محبت کرتے ہیں، والدین کرتے ہیں اپنی اولاد سے، ایک حصہ دنیا میں نازل کیا، باقی 99 اپنے پاس رکھے ہیں۔ اتنی محبت رب کریم کرتا ہے، تو کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ کیوں عذاب دے گا؟ لیکن شکر تو کرو، فکر تو کرو، رب کی اطاعت تو کرو، رب کے بندے تو بن کے رہو، پھر اللہ عذاب نہیں دے گا۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ عذاب نہیں دیتا، جب کوئی استغفار کرتا ہے تو پھر عذاب ان لوگوں کے اوپر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، نفاق سے بچائے، کفر سے بچائے، شکر کرنے والا بنا دے اور دنیا و آخرت کے عذابوں سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔